أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم ماشاء اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پہ قرباں صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قرباں یہ سب تیرے دیوانے
ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत तनवीर जमाल खुदाई माँ अजमल का तेरी सूरत माँ अहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाहु माँ अहसन का तेरी सीरत माँ अकमल का तेरी अजमत तेरी जात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत तनवीर जमाल खुदाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुबील Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. यस प्लीज Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Yesterday, the lesson we went over was a very important lesson. It was essentially a reflection of the heart. Now, when we look at the process of the way things work within us, action does not just start out of nowhere. It starts with the source, the heart, then leading through the thoughts we may have. And from those thoughts, our words are generated, our actions are generated, our inner state is influenced. And if we look and we reflect upon the quality of our thoughts, we can see the state that our heart is within and what sort of state we are in. Are we in a positive state, a negative state? And the more we work towards purifying our heart, to have sincere intentions, to do zikr, to do darood, to purify, then we start to see the cleansing of not just the heart, but the thoughts. Then we speak with a softness, a kindness, with mercy, with proper intention, with proper niyat, with purity of the mind and the heart and the speech. Then our actions become pure as well. We speak in good mannerisms, with good character, with beautiful words and righteous acts. And a long, long time ago, if there was a lesson that we were given on controlling the quality of our thoughts. And in that lesson as well, it came to connect to this lesson, that when we look at our thoughts, how we are perceiving the world around us, the people around us. Are we thinking about people in a judgmental manner? Are we harboring negative emotions towards people or the earth that we live on? Are we harboring hatred or negativity? The quality of the thoughts is a reflection of the heart.
And to control the thoughts, one must purify your thoughts, control them, purify your heart. And the best manner to do this is with zikr and darud. And inshallah, may Allah make it easy for us to stay in constant remembrance, to purify our hearts, to therefore purify our thoughts, and to have positive words and positive actions. Inshallah, jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، صحبت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ 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 کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی محفل میں بٹھایا۔ کل ہم نے یہ بات کی انسان کا عمل اچانک ظاہر نہیں ہوتا، عمل سے پہلے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ سے پہلے کیفیت، کیفیت سے پہلے احساس، احساس سے پہلے خیال، اور خیال سے پہلے سوچ ہوتی ہے۔ آج ہم اسی سفر کے اگلے مرحلے کو سمجھیں گے کہ انسان کے خیالات کہاں سے آتے ہیں، احساس کیسے بنتے ہیں، ماحول انسان کی کیفیت کو کیسے بدلتا ہے۔ ہر خیال انسان کا اپنا نہیں ہوتا، کچھ خیال نفس سے آتے ہیں، کچھ عادت سے، کچھ پرانی باتوں سے، کچھ ماحول سے، کچھ صحبت سے، کچھ موبائل سے، گفتگو اور دیکھی ہوئی چیزوں سے، اور کچھ خیال اللہ کی طرف سے، خیر کی طرف سے روشنی بن کے دل میں اترتے ہیں۔ اسی لیے ذکر والا آدمی ہر خیال کو فوراً قبول نہیں کرتا، وہ پہلے اسے دیکھتا ہے اور دل میں سوال کرتا ہے یہ خیال مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے یا دور، یہ خیال مجھے نرم بنا رہا ہے یا سخت، یہ خیال میرے اندر شکر پیدا کر رہا ہے یا شکایت، یہ خیال میرے دل کو روشن کر رہا ہے یا بوجھل۔ ایک آدمی صبح گھر سے اچھے مزاج میں نکلتا ہے، راستے میں کسی نے سخت بات کہہ دی، کام پر کسی نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، موبائل پر کوئی پریشان کن خبر دیکھ لی، شام تک اس کے اندر بے چینی جمع ہوتی رہی۔ گھر آیا تو گھر والوں کے ساتھ اس نے معمولی سی بات کی، مگر اس نے سخت جواب دے دیا۔ اب ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ غصہ گھر کی بات پہ آیا، لیکن اصل میں دن بھر کے خیالات، ماحول، گفتگو، نظر انداز ہونے کا احساس اور پریشان کن خبریں اس کے اندر کیفیت بنا چکی تھیں۔ زبان پہ لفظ آخر میں آئے تھے، کیفیت پہلے بن چکی تھی، احساس پہلے زخمی ہو چکا تھا۔
خیال پہلے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اسی لیے انسان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا کہا، اسے یہ دیکھنا چاہیے آج میرے اندر کیا کیا جمع ہوتا رہا۔ اگر غور کریں، ماحول انسان پہ بہت اثر کرتا ہے۔ خوش آدمی کے پاس بیٹھو تو دل ہلکا ہوتا ہے، شکر گزار آدمی کے پاس بیٹھو تو نعمتیں یاد آتی ہیں، غصے والے کے پاس بیٹھو تو اندر سختی آتی ہے، شکایت کرنے والے کے پاس بیٹھو تو ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غور کریں تو یہی ذکر کی محفل ہے۔ یہاں انسان صرف الفاظ نہیں سنتا، ایک کیفیت لیتا ہے۔ یہاں صرف آواز نہیں ہوتی، دل کا رخ بدلتا ہے۔ یہاں صرف لوگ جمع نہیں ہوتے، دل اللہ کی طرف جمع ہوتے ہیں۔ دل جس ماحول میں بیٹھتا ہے ویسی ہی خوشبو پکڑ لیتا ہے۔ کپڑا خوشبو والی جگہ پہ رکھا جائے تو خوشبو لے لیتا ہے، دھوئیں والی جگہ پہ رکھا جائے تو دھواں لیتا ہے۔ انسان کا دل بھی ایسا ہے، جس صحبت میں رہے گا اسی کا اثر لے گا۔ اس لیے اپنے دل سے پوچھیں، میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کس قسم کی گفتگو سنتا ہوں، میں موبائل پر کیا دیکھتا ہوں، میں کس خیال کو بار بار دل میں جگہ دیتا ہوں، میں کس احساس کو اپنے اندر بڑھاتا ہوں۔ کیونکہ جس خیال کو انسان بار بار جگہ دیتا ہے وہ احساس بن جاتا ہے، اور جس احساس کو انسان پالتا ہے وہ کیفیت بن جاتا ہے، اور جس کیفیت میں انسان رہتا ہے وہ اس کے الفاظ اور عمل میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اگر انسان شکایت کو پالتا رہے تو زبان سے شکایت نکلے گی، اگر انسان شکر کو پالتا رہے تو زبان سے الحمدللہ نکلے گا، اگر انسان نفرت کو جگہ دے تو چہرہ سخت ہو جائے گا، اگر انسان محبت کو جگہ دے تو نگاہ نرم ہو جائے گی۔ ذکر کا مقصد یہی ہے کہ دل کے اندر خیر والے خیال کو جگہ دی جائے۔ ذکر انسان کے اندر سے سخت خیال، زخمی احساس، بوجھل کیفیت اور بے قابو الفاظ کو دھونا شروع کرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے خیال کے دروازے پہ پہرا دینا چاہیے۔ ہر خیال کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ہر بات کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، ہر ماحول کو اپنی کیفیت پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، ہر شخص کی تلخی کو اپنے دل کی تلخی نہ بننے دینا چاہیے۔ اگر کوئی غصے میں ہے تو ضروری نہیں کہ تم میں بھی غصے میں آ جاؤ، اگر کوئی شکایت کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ تم بھی ناشکری میں چلے جاؤ، اگر کوئی سخت لہجے میں بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ تم بھی اپنی نرمی کھو دو۔ ذکر والا انسان ہر ماحول کا رنگ نہیں لیتا، بلکہ اللہ کے ذکر کا رنگ لے کے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ غور کریں تو دل ایک زمین ہے، خیال بیج ہے، احساس پانی ہے، کیفیت فصل ہے، الفاظ پھول یا کانٹے، اور عمل اس فصل کا پھل۔ اگر خیال اچھا ہوگا تو دل میں خیر آئے گی، اگر خیال خراب ہوگا تو زبان اور عمل میں کانٹے ظاہر ہوں گے۔
دعا ہے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما، یا اللہ ہمیں خیر والے خیال عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسے ماحول سے بچا جو ہمارے دل کو سخت کر دے، یا اللہ ہمیں ایسی صحبت عطا فرما جو ہمیں تیری طرف لے آئے، یا اللہ ہمارے احساسات کو نرم فرما، یا اللہ ہماری کیفیت کو ذکر والی کیفیت بنا، یا اللہ ہمیں اپنی یاد کا ایسا نور عطا فرما جو ہمارے دل، زبان اور عمل میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حقیقت میں آپ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں۔ روزمرہ کے حالات میں انسان اپنے خیالات سے ہی اپنے مزاج کو، اپنے موڈ کو اور اپنی کیفیات کو بناتا ہے۔ جس کے خیالات پازیٹیو، مثبت، اچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اور حسن معاشرت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی کیفیات بھی ویسی ہی ہوتی ہیں، احساسات بھی ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اظہار بھی وہ اسی طرح کرتا ہے۔ اور جو دن بھر کی اپنی مصروفیات اور اپنے معاملات کو اور اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کرتا، یا جو خیال آیا اسے پروسیس کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کی طبیعت میں غصہ، چڑچڑاپن اور پھر سخت الفاظ، سخت رد عمل، غصے کا اظہار، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کر گزرتا ہے۔ اس وقت فیل نہیں ہو رہا ہوتا، مگر کچھ دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا خیال بدلتا ہے، تو پھر اس بات کا احساس اجاگر ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے، یہ تو غلطی ہو گئی۔ تو آپ کی ساری باتیں ماشاءاللہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں پر کتنا زیادہ کام کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو کتنا درست کرنا ضروری ہے، جو کہ دل کو، روح کو، طبیعت کو، احساس کو، ہر چیز کو ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔